बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपकी खिदमत में आज हमारे मर्द मुजाहिद, मर्द मोमिन, मेरे छोटे भाई और लेकिन मेरे मेंटर भी हैं, इसरार का सादा अल्लाह, साहब। इसरार साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम सर, बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी सर। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत कीमती टाइम होता है और आपके कमेंट्स आप करते हैं, वो भी बहुत आप टाइम निकालते हैं। मैं सारे पढ़ता हूँ, आपको पता है, और जवाब मैं सबका नहीं देता। बहुत शुक्रिया। जो दुआएं देते हैं, बेपनाह बेतहाशा दुआएं आती हैं, बहुत शुक्रिया। और जो नहीं भी देते उनका भी बहुत शुक्रिया। और ख़ास तौर पे जो मैंने नीचे बैनर लगाए हुए हमारे जो पेट्रन्स हैं, जो patreon.com पर /हैदर मेहदी पर सपोर्ट करते हैं, मेरी बहुत मेहरबानी है। चंद दिनों में आप ज़रा देखेंगे कुछ थोड़ी तब्दीली आई है। मैं वो कुछ और जो आप लोगों की मदद से इम्प्रूवमेंट्स आएँगी इंशाअल्लाह ताला, आप देखेंगे। तो ये अ, सस्पेंस रखना है आपने। ये बस सस्पेंस ही रख रहा। निसार भाई, बहुत जो सोचने का वक़्त है ना, रिफ्लेक्शन का, वो वक़्त है कि पाकिस्तान का मसला जो है ऑब्वियसली सियासी भी है, मईशत का भी है, सिक्योरिटी का भी है, गवर्नेंस का भी है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी है, सोसाइटी का जो हमारी सोसाइटी है उसका एक अपना स्ट्रक्चर का भी है। लेकिन एक लगता ऐसे है कि जो असल तबाही है ना इस माशरे की, वो अखलाकियात की तबाही है कि किसी तरीके से कहीं से भी हमें कोई 1% भी हमें कोई नज़र नहीं आती लाइट कि कोई अखलाकियात हैं, कोई हमारे कोई इक़दार है, कोई हमारा अदल है, कोई इंसाफ है, झूठ नहीं है, कुछ सच है। इसके मुतालिक आपकी क्या राय? ये तो आपने वो जो कहते हैं दरिया को कूजे में बंद कर देना। और अगर कोई पूछे कि जो सबसे बड़ा मसला है वो हमारा क्या है इस वक्त, वो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ना सियासी है एक्चुअली, ना कोई मुआशी है, ना मुआशरती है। हमारे मसाइल जो हैं वो चलते आ रहे हैं, इसी तरह के चलते आ रहे हैं। लेकिन जो आपने बात कही कि अखलाकी बहरान, ये सबसे बड़ा बहरान है। और यही जो कौमों को तबाह बर्बाद करता है और यही उनको ऊपर उठा लेता है। आप देख लें, आप वेस्ट में रहते हैं, बाकी लोग भी जो हमारे दोस्त वेस्ट में रहते हैं, जिनको हम एक्चुअली अगर देखा जाए तो हमारा नैरेटिव उनके खिलाफ होता है कि जी ये काफिर हैं और ये हैं और वो हैं। लेकिन हम वहीं पे रहना पसंद करते हैं, वहीं पे उनकी अखलाकियात को हम फॉलो करते हैं और उनको हम अच्छा भी समझते हैं। और यहाँ तक समझते हैं कि हमने अपने जो पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि स्कूलों में जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं उसमें यहाँ तक माँ बाप ये कहते हैं जी। मुझे याद है मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि उनका स्कूल है, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास पेरेंट्स आते हैं और वो कहते हैं जी कि आप हमसे एक्स्ट्रा 5,000 या 10,000 महीने की फीस आप ज्यादा ले लिया करें, लेकिन हमारे बच्चे को अमेरिकन एक्सेंट आना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा। हाँ, तो मतलब हम लोग जो है, जिस तरह हम कह रहे थे ना कि पहले पिछले प्रोग्राम्स में हमने बात की कि हम लोग उस तरह आजाद नहीं हुए जिस तरह के हम नॉर्मली होते हैं। तो आज भी हम उसी चीज को फॉलो करें जो हमारे रूलर्स हुआ करते थे, जो हमें कॉलोनाइज करते थे, सब कुछ करते थे। आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा। मुझे याद आ रहा है कि 96 में सोनिया गांधी साहिबा ने एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि हमने पाकिस्तान को फतह कर लिया है। तो उन्होंने तो लोगों ने पूछा जी कि आपने कैसे फतह कर लिया। उन्होंने कहा जी कि हमने कल्चरली फतह कर लिया है पाकिस्तान को। ठीक है जी। अब वो कल्चरली कैसे फतह किया था उन्होंने, आपको याद होगा कि इंडिया के ड्रामे, इंडिया के चैनल्स शुरू हुए हुए थे, और हमारी खवातीन हमारे घरों में सब कुछ हर वक्त बच्चों को लेके वो हर वक्त वो इंडियन ड्रामास चल रहे होते थे। ठीक है जी। उसमें मुख्तलिफ स्टोरीज, उनका मुख्तलिफ कल्चर। बल्कि मेरे एक दोस्त ने कहा कि जी मेरे बच्चे ने एक दिन किसी ने कहा ना कि जी मैंने फेरे लेने हैं। ठीक है। तो कहता है मैंने उस दिन मेरे कानों में से आग निकली। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। ठीक है। तो ये जो सिलसिला था, ये आज नहीं शुरू हुआ, ये आज हम उसका रिजल्ट देख रहे हैं। जो आज हम देख रहे हैं ना कि पुलिस वाला जाके किसी औरत को उठा लेता है, कोई किसी की बहन को उठा लेता है, कोई कुछ कर लेता है, तो कोई मुआशरे में कोई बंदा उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करता। मुझे अभी बताएं, रिजीम चेंज ऑपरेशन के दौरान इतने इतने जुल्म हुए हैं, किसी एक ऑफिसर ने, किसी एक, जस्ट नेम वन, किसी ने रेजिग्नेशन दिया हो
کہ جی یہ ظلم میں برداشت نہیں کر سکتا, ناٹ انڈر مائی واچ. کسی ایس پی نے, کسی اے ایس پی نے, بلکہ ایک ایس ایس پی صاحب کو تو میں جانتا ہوں پرسنلی, جو بڑے نیک اور بڑے کتابیں بڑی وہ لکھتے اور بڑے صوفی ٹائپ ہیں, وہ اس کے اندر شریک تھے. یعنی میں حیران ہوں کہ اس طرح کے لوگ بھی جو ہیں وہ ان کو کوئی اثر نہیں پڑ رہا, ان کی کوئی کمپنکشن نہیں ہو رہی, کوئی ضمیر کسی کا نہیں جاگ رہا. دیکھیں میں ابھی آپ کو کل کی بات بتاتا ہوں. کل آپ نے شاید وہ سنا ہوگا کہ کل ایک خاتون محترمہ جو ہیں وہ, انہوں نے ان کو وہاں پہ کسی نے اے ڈی سی جی میاں والی نے ان کو بلایا وہاں پہ, اسلام آباد سے ان کو وہ پنڈی سے شاید لے کے گئے, اور وہاں پہ میاں والی میں جا کے ان کو وہاں پہ کسی گیسٹ ہاؤس میں رکھا اور ان کو ریپ کیا. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس خاتون کا جو ہسبینڈ ہے وہ جرمنی میں رہتا ہے, اس کا جو بچہ ہے وہ 3-4 سال کا کوئی اسپیشل چائلڈ ہے. ٹھیک ہے جی. اس عورت کو انہوں نے بلایا وہاں پہ, اور اس کو کہا یہ کہ اگر تم اپنے خاوند سے ڈیورس لے لو تو میں تم سے شادی کر لوں گا, اور تمہارا یہ جو بچہ ہے اس کی بہت اچھے طریقے سے ہم دیکھ بھال کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. تو وہ اس چکر میں خاتون بھی جو محترمہ تھیں وہ اس چکر میں آ گئیں اور وہ چلی گئیں. اور یہ میں آئی وش کہ میں آپ کو میں دیکھتا ہوں اگر یہاں سے آپشن ہے تو میں آپ کو ان کی جو ایف آئی آر ہے وہ میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں, اگر یہاں پہ کوئی آپشن آ جائے تو. یعنی یہ حالت ہے کہ ہماری جو, یعنی یہاں پہ میرے پاس آپشن نہیں آ رہی, لیکن ہم ایسے کریں گے کہ یہ جو ایف آئی آر ہے یہ آپ نے بھی دیکھی ہوگی, میں اس کو آپ کو بھی بھیج دوں گا, تو اس کو آپ اس میں بے شک ڈسکرپشن میں ڈال دیجیے گا کہ ہم لوگ کہاں تک پہنچ گئے. اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو صورتحال ہم دیکھی ہے یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہیں میاں والی کے, کفایت اللہ صاحب ان کا نام ہے, لاہور کی رہائشی خاتون جو ہیں ان کو انہوں نے ہائی وے ریسٹ ہاؤس میں میاں والی میں انہوں نے مبینہ طور پر زیادتی کی ہے. اب یہ میں مبینہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں شور نہیں ہے, لیکن جو ایف آئی آر کٹی ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب درخواست پر اے ڈی سی جی جو ہے ان کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ تھانہ سٹی میاں والی میں درج کیا ہے, اور ایک میں ویسے ہو تو اس کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جس نے یہ ایف آئی آر کاٹ لی ہے, ذکاء الرحمان صاحب ہیں کوئی ایسا ہی صاحب, انہوں نے یہ کاٹی ہے اور یہ میرے پاس موجود ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب مجھے ایک بات بتائیں حیدر بھائی, یہ جو ہمارے اس وقت حکمران ہیں کیا ان کو نہیں پتا کہ یہ ہو رہا ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ ایک ہوا کی بیٹی کے ساتھ یہ سلسلہ ہوا ہے؟ اور مجھے یقین ہے کہ اب اس کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہوگا کہ تم یہ کیس واپس لے لو, تم اس طرح ہو جاؤ, ورنہ تمہیں ہم یہ کر دیں گے, تمہارا جو اسپیشل چائلڈ ہے اس کو ہم اٹھا کے لے جائیں گے. اور کل کو دیکھیے گا, کل پرسوں اس نے کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ دے دینی ہے جی کہ نہیں یہ میں نے غلطی سے یہ کہہ دیا تھا, اور کفایت اللہ صاحب تو بڑے ناطے توتے اور جناب بالکل ٹھیک ٹھاک ہو کے واپس آ جائیں گے. اب یہ چونکہ یہ الیجڈ ہے, ہم اس لیے اس کے اوپر پوری تیقن سے بات نہیں کر سکتے, لیکن بات صرف میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کہاں پہ ہے ہمارا ضمیر, کہاں پہ ہے ہمارا قومی ضمیر, کہاں پہ ہے آج ہمارے محترم چیف جسٹس صاحب, آج ہمارے آرمی چیف صاحب یہ کہہ دیں کہ بھائی زیرو ٹالرنس اس کے اوپر بھی ہوگی کہ جس شخص نے یہ اس طرح کا کوئی کام کیا اس کو ہم مثال بنا کے رکھ دیں گے. تو میں سلوٹ کروں گا سب کو, ٹھیک ہے, آپ بھی کریں گے, باقی قوم بھی کرے گی, لیکن مسئلہ یہ کہ ہم زیرو ٹالرنس ان چیزوں پہ نہیں کرتے. ہمارا جو اخلاقی بحران ہے وہ دن بدن برے سے برا اور ابتر سے ابتر ہوتا چلا جا رہا ہے, اور ہم چپ کر کے تماشا دیکھ رہے ہیں. یہ ہے ہمارا مسئلہ. سر خون کیا میں آپ بات کر رہے تھے نا, مجھے 3 واقعے یاد آئے. ایک واقعہ یاد آیا جنرل مشرف کا, جب آپ کو پتہ ہے مختار مائی کا ریپ ہوا, مختار بھائی تو پبلکلی پریس کانفرنس میں کہتا ہے کہ پاکستان میں عورتیں اپنے آپ کو ریپ کرواتی ہیں کہ ان کو پولیٹیکل اسائلم مل جائے. ویسے بد نصیبی کی بات ہے, میں اس پریس ٹاک میں پریس کانفرنس میں موجود تھا نیو یارک میں. تو سر آپ بتائیں, یہی لفظ نہیں کہے تھے انہوں نے؟ یہی تھا, اور روزویلٹ ہوٹل میں یہ ہوا تھا. آئی واز رائٹ دیئر, میں نے وہ سنا بھی, اور وہ بہت رپورٹ ہوا, اور اس کے بعد بہت آپ کو پتا ہے کہ اتنا شور و غوغا ہوا تھا, اور پوری دنیا میں اس کا تماشا لگا. آپ کا اس وقت کا صدر جس کو لوگ بڑی تعریفیں بھی کرتے ہیں, میں ذاتی طور پر بھی ان کو جانتا ہوں, وہ ذاتی میری ریلیشن شپ علیحدہ تھی, لیکن آپ ایک آدمی کی بے حسی, اس کے دل کے اندر کس قسم کی یہ خیال اور اس کے دماغ کی کس قسم کی سوچ
کہ وہ اس طرح کی بات، آپ اگر مثال کے طور پر آپ اگر یہ رائے رکھتے بھی ہیں تو آپ اپنے تک رکھیں. آپ صدر ہیں پاکستان کے، آپ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جتنی عورتیں ریپ ہوتی ہیں وہ اس لیے ریپ ہوتی ہیں، کرواتی ہیں، ریپ کرواتی ہیں کہ ہمیں پولیٹیکل. دوسرا سر، انہی کے زمانے میں وہ ڈاکٹر شازیہ کا بڑا مشہور کیس جی ہوا جی تھا، آپ کو پتا جی ہے، جی ایک بالکل کیپٹن نے بالکل ان کو ریپ کیا تو بہت زیادہ اس پہ شور و غل ہوا. تو $2.5 lakh پہ ہوا کہ جی $2.5 lakh ان کو دے اور ان کو پاکستان سے نکالیں. جو دو صاحب تھے نا جنہوں نے یہ ڈیل کروائی تھی، اس میں ایک تھے ڈاکٹر شاہد مسعود آپ کے جو جی جی اینکر ہیں، مجھے یاد ہے. اور مجھے دوسرے یاد محسن بیگ صاحب ہیں. مزے کی بات یہ $25,000 شاہد مسعود کھا گیا اور $25,000 جو ہے محسن بیگ کھا گیا. ان خاتون کو انہوں نے لندن میں رکھا ایک فلیٹ میں، اور اللہ معاف کرے، اور اس کے ساتھ وہی کیا جو اس کے ساتھ پاکستان میں کیا تھا. تب پھر کہیں سے کسی طریقے سے وہ نکلی. یہ دوسرا واقعہ. سر تیسرا واقعہ ابھی 30 مئی کا ہے. میں نے اپنے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ وہ عاصم منیر نے مرگلا میس میں یہ 30-35 ایڈریس کیا تھا میڈیا ہاؤسز کو. وہ میں ایکچولی مائنڈ فکس ہو جاتا ہے نا، اینکر کہیں تو عاصم منیر اینکر ہو گئے، تو عاصم منیر نے نہیں کیا تھا، وہ کیا تھا فیصل نصیر نے. یہ کوئی 35 جو میڈیا آنرز ہیں ان کو بلایا تھا مرگلا میس میں، اور یہ فیصل نصیر، اس کو ڈونلڈ ڈک کہتے ہیں، موٹا سا ہے تو ایسے یوں ہلتا التا آتا ہے، منہ اس کا ہلتا رہتا ہے ہر وقت. آپ کو پتہ ہے باقی باتیں تو جو میں نے کہہ دی ہیں، اس نے جو کی تھی کہ جی آپ لوگ جو ہیں 8 بجے کے بعد آج شام اگر آپ نے عمران کا نام لیا یا کوئی اس کی سٹیٹمنٹ چلائی یا اس کی کوئی ٹویٹ چلائی تو پھر آپ ذاتی طور پر ذمہ دار ہوں گے اور میں آپ کی ایسی کی تیسی کر دوں گا. یہ میجر جنرل ہے. میجر جنرل کتنا جونیئر افسر ہے، ہاں مطلب 20-21 گریڈ کا افسر ہے. 35 میڈیا اونرز بالکل ڈرے ہوئے، خوف زدہ بیٹھے ہیں سامنے، ان کو تھریٹ کر رہا ہے کہ آپ نے آج 8 بجے کے بعد عمران. لیکن اس کے بعد بڑی انٹرسٹنگ اس نے بات کی. کہتا ہے کہ یہ پنجاب پولیس تو پہلے بھی یہ کرتے رہی ہے، عورتوں کو اٹھاتے رہی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے؟ یہ تو کافی، یہ تو اتنے دہائیوں سے کر رہی ہے، 10-15-20 کب سے، ہم تو جب سے سن رہے ہیں پنجاب پولیس کا، تو آج جب یہ کر رہی ہے تو آپ لوگوں کو کیا پرابلم ہے؟ کین یو امیجن؟ یہ میجر جنرل، سرونگ میجر جنرل آف دا پاکستان آرمی کہتا ہے آپ لوگوں کو پرابلم کیا ہے اگر پنجاب پولیس عورتوں کو اٹھاتی ہے، ان کو سب برہنہ کرتی ہے، ان کی عزتیں لوٹتی ہے، ان کو مارتی ہے، ان کو پیٹتی ہے، ان کو ٹارچر کر کے، آپ کو پرابلم کیا ہے؟ امیجن کریں، کین یو امیجن؟ تو میں جب لوگوں کو یہ کہتا ہوں، میں یہ اپنے فوجی افسروں سے اور جوانوں سے جب بات کر کے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ تم اس فوج کا حصہ ہو جہاں اس قسم کا جرنیل ہے جو کھلے عام تقریر میں کہتا ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر پنجاب پولیس جو ہے عورتوں کو عزتیں لوٹے، اس لیے کہ وہ تو پہلے بھی کرتے رہے ہیں، آج آپ کو کیا پرابلم ہے؟ سر یہ جو اخلاقیات کا زوال آیا ہے نا، اور ہماری جو، میرا خیال ہے کہ ایک انگریز نا گالیاں بڑی دیتے ہیں ان کو، کالونائزرز تھے واقعی برا، لیکن وہ پھر بھی فرمائی کا نمانہ ایک پتلی سی ایک اخلاقیات کی ایک کور ڈھانپ دی تھی، ہے جو میں نے کہا وہ پولیس والا ہے، وہ اگر ٹانگے میں لائٹ نہیں ہو چلان کرے گا، پیسے نہیں لے گا، ٹھیک ہے نا؟ بالکل بالکل بالکل. تو سر کوئی تھی نا، کچھ شرم تھی، کچھ حیا تھی، کچھ ڈر تھا، کچھ خوف تھا، چلو جو بھی تھا. ہم جب فوج میں تھے ڈر تھا، خوف. میرے کسی نے پوچھا پہلی صاحب آپ کہتے ہیں آپ کے زمانے میں بڑی اچھی فوج تھی، تو پھر ابھی ایسے کیسی ہوگی؟ او بھائی، او ڈکن، وہ خراب ہونے میں ٹائم لگتا ہے نا ایک ادارے کو، دیمک لگتے ہو جائے تو. لیکن صاحب بھائی، ابھی آپ دیکھیں نا، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ایک اور چیز جو ہے، کنول شوزت صاحبہ جو ہیں، آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ان کو میں سن رہا تھا، وہ بتا رہی تھی کہ ہمارے ساتھ جو خواتین جو ہیں وہ گرفتار ہوئی ہیں، ان کے ساتھ جو بدسلوکی کی گئی ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ہمارے محافظ ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ ان میں سے ایک خاتون جو تھی، ان کے جسم کے اوپر بائٹس کے نشان تھے، پورے جسم کے اوپر. کین یو امیجن دس؟ چک یعنی مارا یہ، کسی نے. یعنی انہوں نے ان کو نوچ کے توبہ استغفار توبہ استغفار. اب مجھے ایک بات بتائیں، کوئی غیرت مند شخص، کوئی، اور پھر اوپر سے مسلمان ہیں ہم لوگ سپوزڈلی، اگر یہ چیز جو ہے یہ انڈر دیئر واچ ہو رہی ہے تو ان کا حساب نہیں ہوگا. یہ بارشیں جو ہو رہی ہیں، یہ انڈیو جو بارشیں ہو رہی ہیں، یہ کیوں ہو رہی ہیں؟
سر ابھی تو مجھے لوگ یہ پھر ہم پہ وہ تنقید کرنا شروع کر دیں گے کہ یہ بڑے ریلیجس ہیں، یہ فلانے ہیں ڈھمکانے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہم پوری نیچر کو ناراض کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں، ہم اس کی عذاب کے اپنے آپ کو مستحق بنانے کے لیے ہر تن من دھن لگا رہے ہیں کہ یا اللہ عذاب بھیج. اور ابھی دیکھ لیں کبھی اس طرح کی بارشیں ہوئی ہیں جو آج لاہور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کتنا تباہی پھر گئی. اور قرآن پاک بھرا ہوا ہے اس طرح کی مثالوں پہ. اور میں دیکھ رہا تھا حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی مہدی بھائی، وہ اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے جو پتھر پھینکے اوپر سے وہ سلفر کے تھے. اور وہ ایسی سلفر تھی جو وہ ایک ریسرچر نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے، وہ دکھا رہا تھا کہ اس کو آگ ایسے لگتی تھی کہ جیسے بس آپ تھوڑا سا ٹچ کریں گے اور آگ لگ جائے گی. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اوپر سے بارش پتھروں کی اور آج بھی وہ پتھر وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. ایمان نہیں ہے، خوف نہیں. ایمان چونکہ ہے نہیں تو خوف نہیں. سر بھائی یہ میں سوال پوچھنا بڑا ضروری ہے. اپریل 2022 سے بھی ہم شور زیادتیاں ہوتی ہوں گی ہمارے پولیس کے تھانوں میں، اور آئی ایم شور اس سے پہلے فوج کی کرپشن تو ہمیں پتہ ہے 1977 کے بعد جو زور پکڑا ہے ضیاء کے آنے کے بعد وہ ٹلا نہیں. ٹھیک ہے نا، وہ لوٹ کے ملک کا نوچ لیا ان کمبختوں نے. ہمیں پتہ نہیں تھا، پتہ ہمیں بعد میں چلا، اب آ کے پتہ چلا. لیکن کیا اسرار بھائی اپریل 2022 باجوے نے جب یہ پاکستان کو بیچا اور اس کے ساتھ اپنی ماں کو بازار میں لا کے بیچ دیا، اس وقت اس قسم کی چیزیں ہوتی تھی اس پیمانے پہ؟ نہیں، اس پیمانے پہ تو دیکھیں پہلے تو کبھی بھی نہیں اس طرح ہوا جو اب ہو رہا ہے. اور خاص طور پہ جو اب پہلے ہوتا ہوگا نا، پہلے جب یہ مطلب ریپس وغیرہ تو پہلے بھی ہوتے تھے، اس طرح کی چیزیں کیسز پہلے بھی آتے تھے، لیکن وہ انڈیویجولسٹک ہوتے تھے، وہ انڈیویجول لوگ جو تھے وہ کرتے تھے. اب ان کو ایک پیٹرنائزیشن مل گئی ہے. اب دیکھیں نا، اب جا کے جب آپ اوپنلی کہیں گے جی کہ ویل ڈن آئی جی پنجاب، ویل ڈن آئی جی فلانا فلانا، ٹھیک ہے جی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو نیچے تو لا یلا ہو جائے گی نا، جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں کہ جو مرضی دل کرے گا کسی کا، اور پھر ان کو تو لائسنس مل جائے گا، لائسنس ٹو کل جیسے ملے گا ان کو. تو انہوں نے وہی کیا جو وہ کر رہے ہیں. اب تو دیکھیں نا، جو ابھی جو صورتحال چل رہی ہے اس میں سوری، اس میں جو یہ اس طرح کے کیسز ہیں یہ بہت بڑھ گئے ہیں. اب جو عمران خان نے آج سپیچ کی ہے اس میں جو وہ ایک بات کہہ رہی ہے نا کہ پولیس جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں جاتی ہے، توڑتی ہے، چیزیں اٹھاتی ہے، لوگوں کو اٹھاتی ہے، لڑکیوں کو اٹھاتی ہے، اور پھر آ کے ان سے پیسے لیتے ہیں. کسی بھی اب ان کو تو آپ کو پتا ہے دے آر ویری گڈ ایٹ اٹ. وہ تو جا کے کہتے ہیں اچھا جی تہاڈا نمبر آ گیا جی وہ جیو فینسنگ، چلو جی آ جاؤ. اچھا نہیں جی نہیں، معاف کر دیں، اچھا پیسے دو جی 5 لاکھ 10 لاکھ، یہاں سے جناب وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور وہ کر رہے ہیں. اب یہ جو اسٹیٹ پیٹرنیج ہو گئی ہے اس کی وجہ سے بیڑا گرک ہو رہا ہے. سر یہ اسٹیٹ پیٹرنیج کا ابھی نا مجھے یاد آ گیا. سر 1990 کی دہائی تھی، کراچی میں جب بہت میسو کریک ڈاؤن ہو رہا تھا نا ایم کیو ایم کے خلاف. تو ایک کرنل تھا خٹک شاید اس کا نام تھا، میں بھول رہا ہوں، وہ رینجرز میں تھا، جونیئر تھا میرے سے کچھ. تو کسی بندے کا ڈرائیور کا چھوٹا بھائی جو بیچارہ پولیو تھی اس کو، اور پٹھان تھا بائی دا وے، اس کو نہ پکڑ لیا. وہ روتے روتے ادھر آیا جناب جی، چلو جی چلتے ہیں جی. میں نے فوجی ہیں جی بات کرتے ہیں. بات کی جا کے سنتا رہا، جی سر نہیں سر یہ سر یہ ہم نے یہ ہے، یہ اس میں انوالوڈ ہے. کنونشن سینٹر کراچی کو 250-300 بندہ بیٹھا ہوا وہاں، کوئی زمین پہ بیٹھا ہوا، کوئی ادھر نہ، لائنیں لگی ہوئی. وہ کیا ہو رہا ہے جی؟ پروسیسنگ ہو رہی ہے. کیا پروسیسنگ ہو رہی ہے؟ تو پھر مجھے وہ کہتا ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو کیا پروسیسنگ. مجھے کہتا ہے جی آپ ذرا سر جائیں، میں ان کا مسئلہ حل کر دوں گا. وہ 15 آدھا گھنٹہ وہ ہوا، واپس آیا، کہتے ہیں سر چلے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں سر چلے. باہر نکل کے کہتے ہیں سر اس نے کہا ہے کہ اگر آپ سے مجھے آپ کو بتایا کہ کیا ہوا ہے تو یہ میرا بھائی نکلے گا نہیں. سر میرے سے 5 لاکھ روپے مانگے اس کو چھوڑنے کے لیے. یہ فوجی افسر ہے، کرنل ہے سرونگ، اور 2.5 لاکھ پہ سر سودا ہوا ہے. اور کہتے ہیں سر یہ جتنے سارے ہیں نا سب کے ساتھ یہی سودا ہو رہا ہے. یہ فوج ہے، یہ پولیس نہیں ہے.
تو جب لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بڑی زبردست ڈسپلنڈ فوج ہے, یونٹی آف کمانڈ ہے, میں ان کو کہتا ہوں اپنا شیشہ جا کے دیکھو, رینجرز میں جا کے دیکھو کتنی تم لوگ کرپشن کرتے ہو, اسکاؤٹس میں جا کے دیکھو, ڈی جی ڈی پی میں جا کے دیکھو, تمہارے کمانڈ فنڈ میں تم چوری کرتے ہو پیٹرول گیس. ایک یونٹ کا کرنل تھا, 5,000 لیٹر کیروسین, 5,000 لیٹر کشمیر میں تھی کیروسین جو ہے بیچا, اور پیسہ کمبخت نے نر کے بچے نے یونٹ کے بلیک فنڈ میں بھی نہیں جمع کرائے, اپنے پرسنل فنڈ میں جمع کرا دیا. بریگیڈیئر پیسہ کھاتے ہیں, جرنیل پیسہ کھاتے ہیں, پولیس والے تو کھاتے ہی تھے, یہ تو پتہ نہیں کب سے کھا رہے ہیں ان کے ساتھ. یہ فوج کو منہ لگا جب خون ضیاء کے زمانے میں, اور یہ تب سے اس کی تباہی. تو اسی لیے یہ عاصم منیر جیسا آرمی چیف بنے گا, اسی لیے باجوے جیسے آرمی چیف بنیں گے. خود چور ڈاکو ہیں, ان سے پہلے والے بھی تھے, یا چپ کر جاتے تھے یا ان جیسے لوگوں کو یہ پروموٹ کرتے تھے کہ یار یہ ہمارے ساتھ رہیں گے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ عاصم منیر لاہور میں پنجاب پولیس کو ایڈریس کرتا ہے, 3 باتیں کرتا ہے بڑی بڑی. ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو, تعریف کرتا ہے پنجاب پولیس کی کہ آپ بڑے زبردست ہیں جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا, اور تیسری بات کہتا ہے کہ میں امید رکھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی پولیس آپ سے سیکھے. جب آپ کے ملک کا سب سے طاقتور آدمی, جس کے پاس طاقت صرف بندوق کی ہے, کوئی اخلاقی طاقت نہیں, صرف بندوق کی طاقت, وہ ان ڈاکو لٹیرے, ان ریپسٹس کو, ان ٹارچررز کو, ان مرڈررز کو کہے گا آپ بڑے زبردست ہیں, آپ سے تو کے پی پولیس کو اور انعام دیے, لاکھوں میں انعام دیے لوگوں کو. تو علاج بھی سر سی ایم ایچ میں ہوگا. اور ہاں سر, چوتھی بات بہت اچھی بات, اور آپ کا جو بھی ہوگا ہم اسپیشل آپ کا علاج کریں گے اسی میں. سر مجھے بتائیں تو پھر یہ قوم اگر اپنے ہاتھ میں نکل کر زور بازو سے اپنا حق نہیں مانگے گی اور چھینے گی نہیں, تو ان کو کون دے گا؟ ان کو کوئی نہیں دینے لگا. سر میں اسرار بھائی, میں نے مجھ سے آج ایک امریکہ سے ایک صاحب آئے ہوئے تھے, انہوں نے سے پوچھا بھائی سب کیا دیکھتے, میں نے کہا یار 3-4 سیناریوز دیکھتا ہوں. ایک سیناریو, اچھے سیناریوز میں سے ایک سیناریو ہے کہ فوج کے سینئر کمانڈ لیفٹنٹ جنرل 4 سٹار شاہد شمشاد جو ہے نا, وہ عاصم منیر کے پاس جا کے کہیں کہ معاملہ بہت گڑبڑ ہے, اور آپ جو ہے نا باقی سٹیپ بیک, چیف رہیں, الیکشن کرائیں اور معاملے کو آگے چلائیں, ہم ڈیل وغیرہ کریں گے, ان کے ساتھ کچھ لیں گے, کوئی چھوٹ مانگے. میں نے کہا ایک تو یہ ہے, ان لائکلی, پاسبل ہے بٹ ان لائکلی, ویری ان لائکلی. ویری ان. دوسرا یہ ہے کہ لوگ اتنے زیادہ متحرک ہو جائیں, باہر نکلیں, سڑکیں بھر دیں. اگر سڑکیں بھر دیں پھر یہ والا سیناریو زیادہ پروبیبلٹی بڑھ جاتی ہے کہ پھر سینئر جنرل کہیں گے کہ یار اب تو یہ گلے پہ پڑ گئی, ٹھیک ہے نا, تو پلیز کریں, اب آپ گھر جائیں, آپ بیمار ہیں آپ گھر جائیں اور آپ ریزائن کریں. اور جناب ایک ایکٹنگ آرمی چیف شمشاد جیسا, یہ میں ایک مفروضہ بیان کر رہا ہوں, سیناریوز like slightly more likely than the first one but still unlikely. تیسرا سیناریو یہ ہے کہ لوگ اس طرح پڑھ پڑیں اور اس کے اندر وائلنس آ جائے, کریک ڈاؤن ہو, رسپانس ہو, اور اس کی خانہ جنگی ٹائپ سے پہلے کوئی سر پھرا کسی بھی ادارے میں, لا انفورسمنٹ کا یا پولیس میں یا رینجر میں, کوئی جو ہے نا کہے کہ جی میں یہ معاملہ کو ٹھیک کرتا ہوں, بہت خطرناک. سر چوتھا سیناریو یہ ہے کہ, اور وہ مجھے پتہ نہیں کب ہوگا لیکن وہ ہوگا اگر یہ دباتے رہے, وہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے ملک کے اندر یہ اخلاقیات, اقدار, قانون, آئین سے آگے نہ چلا, لا آف جنگل جس طرح عمران کہتا ہے چلائیں گے, سر میں پھر خانہ جنگی دیکھتا ہوں. اور میں خانہ جنگی ایسے نہیں دیکھتا کہ کوئی ریولوشن ٹائپ, پھر میں دیکھتا ہوں کہ جو ہمارے دیہی علاقے ہیں نا وہ بڑے دور دراز کے, خاص طور پہ انٹیریئر
کے پی کے دور میں، انٹیریئر ہاں بلوچستان میں، انٹیریئر سندھ میں، جہاں پر اسٹیٹ کا اتنا ریٹ کم ہے، جہاں ڈاکو ڈکیت بھی رہتے ہیں، وہاں سے نا میں دیکھتا ہوں کہ یہ وار لارڈزم شروع ہو جائے گی، اپنا اپنا علاقہ لوگ ناپنا شروع کر، بالکل فیفڈمس بن جائیں گے نا. ہوڈلمز بن جائیں گے، وار لارڈزم، صومالیہ، سوڈان، پھر یہ اربن ایریاز میں آئے گی، پہلے آئے گی کوئٹہ ٹائپ شہر سے، چرسدہ سے، بنو سے، پشاور سے، اور اس طرح کے جو علاقے ہیں نا، میران شاہ، ادھر سے پھر یہ وار لارڈزم آئے گی، اس کے اندر پھر آپ کو پتا ہے ٹی وی بھی آئے گی، اور بھی لوگ آئیں گے، کرمنل آئیں گے، سب آئیں گے، پھر یہ آئے گی اربن سینٹرز میں، اور سب سے پہلے اربن سینٹر میں آپ کو بتاؤں گا کراچی ہوگا، بیکاز کراچی آلریڈی ویپنائزڈ ہے، اور کراچی کے اندر یہ دیکھ چکے ہیں. تو سر یہ اور وہ جو ہے نا، وہ ان کا باپ بھی نہیں کنٹرول کر سکتا ہے. عاصم منیر اپنے سارے قبرستان کھدوا کے اپنے سارے لے آئے پشتوں کے، وہ لیا کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ اتنا بڑا ظلم کریں گے پاکستان کے ساتھ کے، تو میں تو مجھے تو یہ تو بہت ہی ریئلی بھیانک. سر اسرار بھائی، اٹ از آل اپ ٹو دا پیپل آف پاکستان، کسی اور سے امید نہ رکھیں. یہ صحیح بات ہے، یہ صحیح بات ہے. آج آپ نے دیکھا کہ عمران خان کی جو سپیچ تھی آج میرا خیال ہے کہ پچھلے کئی دنوں میں ان کی آج کی جو سپیچ تھی بڑی بڑی اسٹرانگ تھی، بہت فورسفل سپیچ تھی، اور جس میں انہوں نے ایک تو ایمان کی بات کی ہے، اور اپنا بھی انہوں نے بتایا کہ میں کوئی اتنا بہت اچھا کوئی مسلمان نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان عطا کر دی اور اس لیے میں کھڑا ہوں. اور یہ دیکھیں نا، ہمارا یہ ہم جو بات کر رہے تھے، پھر اس کو لنک کرتا ہوں کہ جو اخلاقی بحران ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی اخلاقی تقاضوں کے تحت کھڑا ہوا ہے، ورنہ تو اس کو نہ تو کوئی لالچ ہے، نہ کوئی اور کو پرابلم ہے. اس کو ایک بندہ ایک کھڑا ہوا ہے، اور اس کو آپ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آج بھی بائی دا وے 6-7 کیسز نئے جو ہیں وہ اس کے اوپر آ گئے ہیں، جس میں جی ایچ کیو کے اوپر حملہ بھی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور 9 مئی کو پتہ نہیں کہاں کہاں پہ ابھی یوٹیلائز کیا جائے گا. تو دوسری جو بات انہوں نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ بھی کھڑے ہوں، آپ بھی اپنے حق کے لیے جو ہے وہ اپنا آگے بڑھیں، اور کسی طرح سرنڈر نہ کریں. اور ابھی کچھ خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں بلکہ وہ آج بھی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ وہ شکیل صاحب، کوئی شکیل خان نامی کوئی شخص ہیں، جو 8ویں دفعہ گرفتار ہونے کے بعد بھی وہ نہیں مان رہے ہیں. اسی وہ طرح ان علی کا محمد سر خان ہیں. کے پی کا منسٹر ہے، ہاں، بہت زبردست. تو آپ اندازہ لگائیں نا کہ ابھی بھی اس طرح کی سٹوریز ہیں ہمارے پاس، خواتین ہیں، خواتین ڈٹی ہوئی ہیں، باقی لوگ بھی ہیں. تو یہ ابھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو ٹیکل کیسے کیا جائے، کہ کیا کیا جائے. مجھے تو ایک چیز نہیں سمجھ آتی کہ جو اخلاقیات کی جو ہم بات کر رہے ہیں، کیا ان کو ان کے گھر والے بھی نہیں روکتے؟ کیا ان کے گھر والے جو ہیں، ان کی خواتین، ان کی بہنیں، بیٹیاں، نہیں اور جس سر، طرح میں نے نہیں شروع میں بات کی تھی، ان کا تو اپنا ایک اسپیشل چائلڈ بھی ہے. تو جس عورت کے ساتھ یہ ریپ ہوا ہے، اس کا اسپیشل چائلڈ ہی کے حوالے سے آپ کہہ دیں کہ بھئی اس عورت کو میں بدلہ لے کے دوں گا، میں اس کو مثال بنا کے دکھاؤں گا جس شخص نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے. اس طرح کی سر. بھی کوئی بات نہیں آتی. سر میں نے نا ایک جو بیہیویئر میں یہ جو سائیکوپیتھس ہوتے ہیں نا، کریمنل سائیکوپیتھس، ان کی جب سٹڈیز اگر آپ پڑھیں نا، تو جو ریشنل سائیکوپیتھس ہوتے ہیں، ریشنل، وہ اپنے مائنڈ میں اپنے آپ کو لاجکلی کنونس کرتے ہیں کہ یہ جو میں حرکت کر رہا ہوں نا یہ ٹھیک ہے. جو کرمنل ہوتے ہیں، لوگ جو چوری کرتے ہیں، ڈاکہ مارتے ہیں، جو رشوت لیتے ہیں، رشوت دیتے ہیں، کام چلاتے ہیں، وہ اپنے مائنڈ میں ریشنلائز کر سکتے ہیں کہ یہ میں ٹھیک کر. جو بھائی اپنی بہن بھائیوں کی پراپرٹی پر قبضہ کر ہاں، کے ان کو نکال دیتا ہے، وہ اپنے مائنڈ میں ریشنلائز کرتا ہے کہ یہ پراپرٹی میری تھی، میں نے باپ کی زیادہ خدمت کی، میں یہ باقی سارے باہر رہتے تھے، میں نے خدمت زیادہ باپ کی، یہ اب کیوں حصہ مانگ رہے ہیں، فلانا فلانا، اور جھوٹ موٹ جعلی دستاویزات بھی کروا دی. باپ نے اگر ٹیکس پرپزز کے لیے بیٹے کے نام پہ پراپرٹی کی، باقی سب کو کہا کہ بھئی یہ ٹیکس پرپزز کے لیے ہے، یہ گھر جو ہے یہ ساروں کا ہے. باپ کا جب انتقال ہوا، وہ جا کے کہتا ہے یہ تو میرے گھر میرے نام پہ. تو انہوں نے کہا یار تیرے باپ نے تو ہمیں کہا تھا یہ سب کا ہے. انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، پھوٹا کھاؤ، یہ میری تو سر یہ پڑھے لکھے خاندانوں کی میں بات کر رہا ہوں. تو آپ پڑھے لکھے خاندانوں سے لے کر ایک جاہل تک چلے جائیں، وہ جی بہن کی شادی کرا دی درخت کے ساتھ، بہن کی شادی کرا دی قرآن ہاں، مجید کے ساتھ، اور
تو یہ اتنا جو ہمارا جو زوال پذیر معاشرہ ہے، تو اس کا تو یا تو یہ اس کو حق نہیں ہے جینے کا، اور اگر اس نے حق رکھنا ہے جینے کا تو پھر اس کو اپنے آپ کو ریڈیم کرنا پڑے گا۔ میں ایک آخری دو سوال کر کے سر آج کہتا آج دل بہت بہت رو رہا ہے سر۔ بوجھل ہوا۔ سر یہ آپ سوچیں کہ افغانستان کے ریفیوجیز ہمارے پاس آتے تھے نا، پہلے آئے کہ ہاں ہاں روس نے حملہ کیا تو یہاں آئے 30 لاکھ 35 لاکھ 40 لاکھ، 80s میں۔ پھر جناب امریکہ نے حملہ کیا پھر آ گئے پناہ لینے یہاں۔ آج دیکھیں افواج پاکستان کے اوپر حملہ کرنے سے، جو انہوں نے 9 اپریل 2022 کو کیا ایک ڈاکو لٹیروں کے ساتھ مل کے، اس سے بچنے کے لیے مراد سعید اور یہ باقی جتنے بہت اور لوگ سواتی وغیرہ اور پتہ نہیں سینکڑوں لوگ ہیں افغانستان میں پناہ لے رہے ہیں۔ اوہ اوہ، سر اسرار بھائی پکچر دس کیا ان یور وقت آ مائنڈ، کیا وقت آ گیا۔ وہ کسی غیر ملکی فوج کے قبضے سے نہیں بھاگ رہے، وہ پاکستان افواج کی پاکستان کے اوپر قبضے سے، اس کی کولونائزیشن سے، اس کے اوپر ظلم کرنے سے، ان کو پکڑنے سے، ان کو ٹارچر کرنے سے، ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لوٹنے سے بچنے کے لیے افغانستان میں پناہ لے۔ تو بس سوچے اندازہ لگائیں، اندازہ لگائیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیا وقت آ گیا ہے، اور یہ ہمارے اپنے اعمال کا ہمیں نتیجہ مل رہا ہے نا جی، ہمیں یہ سزا مل رہی ہے۔ یہ جو ہم نے کیا ہے، وہ جو اس دن بھی ہم کہہ رہے تھے نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ یہ جو اتنے سالوں سے ہم شروع ہوئے تھے اپنے ملک کا بیڑا گرک کرنے کے لیے، اس کا نتیجہ نکلنا شروع ہو گیا ہے، اور وہ انریول ہو رہی ہیں سب چیزیں۔ اب دیکھیں نا، جس طرح مختلف حوالوں سے ہم بات کرتے ہیں اخلاقیات کی، اب صرف یہ گلگت بلتستان کا معاملہ دیکھ لیں آپ، یعنی ایک طرف وائڈ میجورٹی ہے اور دوسری طرف چند لوگ ہیں، اور بڑی منی سی قسم کی وہ جو اقلیت ہے اس کو اب انہوں نے میجورٹی میں تبدیل کرنا ہے۔ یعنی اتنے بلیٹنٹ طریقے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ ان کو وہ بقول خواجہ آصف صاحب کے کچھ شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، تو وہ ان کے اندر کچھ میرا خیال ہے کہ رتی بھر بھی نہیں ہے کہ بھئی کچھ تو تھوڑی سی ایک موڈیکم آف کوئی جسٹیفیکیشن اس کا رکھ لیں کہ چلیں تھوڑا سا پتہ چلے کہ یار انہوں نے کوئی پروسیس فالو کیا تھا۔ اور پھر میں حیران ہوں، اور میں حیران اس بات پہ ہوں کہ اتنی پیشنس ہماری عدلیہ میں ہے، اتنے ماشاءاللہ عظیم لوگ ہیں کہ سب کچھ ان کے انڈر واچ ہو رہا ہے، انڈر دیئر نوز ہو رہا ہے، اور وہ اس کے اوپر دے آر لیسٹ کنسرنڈ اباؤٹ اٹ، دے آر لیسٹ پشڈ اباؤٹ اٹ۔ ان کو کچھ اثر نہیں ہو رہا کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کس طرف جا رہا ہے ہمارا ملک، ہمارا عدلیہ کا نظام کیسا جا رہا ہے، لوگ کیا سوچ رہے ہیں، لوگوں کی عزتوں کا کیا بنے گا، پتہ نہیں یہ کیسے حساب دیں گے جا کے اللہ کو، مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتا۔ ان کا ایمان ہے کہ اللہ ہے کوئی نہیں، ویسے کہتے رہتے ہیں ماشاءاللہ انشاءاللہ جزاک اللہ بسم اللہ الحمدللہ۔ سر میں گلگت بلتستان کی مثال سامنے ہمارے پاس، پنجاب کی مثال سامنے ہے، جب عمران کی حکومت تھی فل، پھر اس کی جو آدھی حکومت تھی، پھر اس کی حکومت نہیں تھی، وہ وہی پولیس کیسے پھیرا مارتی ہے، وہی پولیس جو ان کو گارڈ کرتی ہے وہ کل کو جا کے ان کو کہتی ہے تم اسمبلی میں نہیں آ سکتے، وہی کورٹ جس نے رول آف لا پر اس کو نکالا ہے خورشید کو، وہ کہتے ہیں جی اسمبلی سیشن کال نہیں ہوئے گا۔ مطلب آپ سوچیں اسرار بھائی، دس از اے کمپلیٹ کولیپس آف دا سوسائٹی وی کال پاکستان، کمپلیٹ کولیپس۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سوسائٹی کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، یہ کھو بیٹھی ہے حق۔ اگر اس کو زندہ رہنے کا حق ہے اور یہ لینا چاہتی ہے تو اس قوم کے غریب کو زور بازو سے اپنا حق چھیننا پڑے گا، قانونی طریقے سے، آئینی طریقے سے، لیکن زور بازو سے۔ 2 کروڑ آدمی باہر نکل آئے نا سڑکوں پہ، میں دیکھتا ہوں ان کی کیسے یہ آگے چلتے ہیں، لیکن پتا نہیں ہے۔ وہ بہت سر وہ بار بار، مجھے ایک میرا دوست ہے پختون دوست ہے، وہ بار بار جاتا ہے، کہتا ہے تو کیا یہ روز آ کے تو یہ بھاشن دیتا ہے، روتا ہے پیٹتا ہے، کدھر تھے تم لوگ آج سے 15-20 سال پہلے جب ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں لوٹی جا رہی تھیں، جب بلوچستان میں مائیں بہنیں بیٹیاں لوٹی جا رہی تھیں، خاندان کے خاندان اٹھا کے لوٹے جا رہے تھے، کہاں تھے تم لوگ جب
कराची के अंदर दहशतगर्दी के आड़ में इन्होंने वो ऐसा तबाही और बर्बादी मचाई कराची में। किधर थे तुम और लोग? किधर थे आज और किधर थे हम सब लोग जब 71 में हमारे बहन भाइयों के साथ ईस्ट पाकिस्तान में सब कुछ हो रहा था। सर ये हम लेकिन मैं इस उम्मीद से ये प्रोग्राम आज का एंड करता हूँ इसरार भाई, कि जितनी हमने अवेयरनेस इस वक्त देखी है ना पाकिस्तान की अवाम में, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। देखना ये है कि ये अवेयरनेस जो है ये पॉजिटिव एक्शन में ट्रांसलेट होती है, या हम अवेयरनेस ही लेके और अपनी लस्सी पी के और डकार मार के सो जाएं कि यार ये मेरा मसला नहीं है, किसी और का मसला है। ये जितने हमारे अमीर ज़ादे हैं, जो जिनके बड़े-बड़े कारोबार हैं, और अमीर ज़ादे भी नहीं, चलो मिडिल क्लास भी है, गाड़ियाँ हैं, अभी भी खरीद लेते हैं। मेरी एक हमारी बीवी की एक दोस्त गई पाकिस्तान, वो कहती है मैंने पूरी स्टे में एक जोड़ा नहीं खरीदा, इतनी महंगे थी, लेकिन कहती है मेरे साथ वो पाकिस्तानी औरतें हाँ, तो 10-10 जोड़े उठा रही। हाँ, ऐसे ही। तो सर ये हराम का खाना, हराम का एब्सोल्युटली। पैसा। तो सर पर दुआ है कि लोगों की अवेयरनेस जो है ना वो पॉजिटिव एक्शन में चेंज हो, कि इन नासुरों को हम इनकी जड़ों से उखाड़ के फेंकें, इनको सूली पर लटकते हुए देखें, और पाकिस्तान को हम एक अच्छा माशरा और एक अच्छा मुल्क बनाएं। एब्सोल्युटली। और वो तभी होगा कि जब हम अपनी रूट्स के ऊपर जाएंगे, बेसिक्स पे जाएंगे, और हमारा जो मकसद हयात है उसको जांचने की कोशिश करेंगे कि हमें क्यों भेजा गया है इस दुनिया में। हम कोई जानवर तो नहीं है ना, हमें किसी मकसद के तहत भेजा गया है। तो जब तक हमारा मकसद हयात हमें क्लियर नहीं होगा, हमने करना क्या है, और ये जो आपने बात की है, मेरा ख्याल है कि दैट इज द क्रक्स ऑफ इट, कि हलाल और हराम की जब तक तमीज नहीं होगी, जब तक हम हलाल को अपने घर में आने देंगे और हराम को रोकेंगे नहीं। बल्कि मुझे मौलाना मौदूदी साहब की एक बात याद आ रही है, उन्होंने कहा था कि अगर मुआशरे को बदलना है तो हमारी औरत बदल सकती है, कि जब ये औरत ये तय कर ले कि मेरा खामन, मेरा भाई, मेरा बेटा मेरे घर में हराम की एक छोटी सी चीज भी नहीं ला सकेगा, और अगर लाएगा तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी, तो फिर उस दिन पाकिस्तान बदल जाएगा, मुआशरा बदल जाएगा। तो जब तक हम ये नहीं करेंगे उस तक ऐसा नहीं हो सकेगा। और वही बात है कि जब तक मैं आज फिर आखिर में ये कहूंगा कि जिस उस औरत को जो हवा की बेटी के साथ ज्यादती हुई है, इसी तरह जो बाकियों के साथ ज्यादती हुई है, अगर उनका इंतकाम नहीं लिया जाता और जो परपेट्रेटर्स हैं उनको सजा नहीं दी जाती, तो फिर वाकईतन जो आप कह रहे हैं कि इस मुआशरे का, इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। सर हक ही नहीं, हम किसी किस्म का कोई मॉरल और एथिकल, हम इखलाकी जवाज हमें जिंदा रहने का है नहीं, अगर जब हम अपने मजलूम को नहीं बचा सकते, और जालिम सिर्फ डंडे से इस मुल्क को चलाना चाहता है। कितने अफसोस की बात है कि फौज आइसोलेट हो गई है। ये वो थी जिससे लोग मोहब्बत करते थे। आइसोलेट कैसे? पीटीआई को भी अपना दुश्मन बना लिया, इमरान को भी दुश्मन बना लिया, पीपल्स पार्टी तो वैसे ही पहले दुश्मन थी। मुझे तो लगता है कि ये दुश्मन बनाने की फैक्ट्री इन्होंने बनाई हुई है, कि हर 2 साल 2.5 साल के बाद एक नई लॉट जो है दुश्मनों की क्रिएट करते हैं। वही जो हमारे जर्नलिस्ट जो इनके साथ होते थे, अब वो सारे दुश्मन बन गए हुए हैं। दूसरे जो हैं वो आजकल वो डार्लिंग्स बने हुए हैं। 2 साल के बाद वो दुश्मन बन जाएंगे और कोई और नई लौट आ जाएगी। सर मैंने कभी भी पाकिस्तान आर्मी को इतना आइसोलेटेड पाकिस्तान में देखा, इंक्लूडिंग 71 में भी इतनी आइसोलेटेड नहीं थी। ये एक बिल्कुल आइसोलेटेड आइलैंड में, एक जजीरे में एक इदारा रह गया। हर बंदा इसके खिलाफ है, चाहे वो सामने खिलाफ है या नहीं है, बोलता है या नहीं बोलता, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, इंक्लूडिंग मुस्लिम लीग, इंक्लूडिंग बलोचिस्तान। ये सारे लोग इनको इस्तेमाल कर रहे हैं अपना पैसा बनाने के लिए, और इन सारे ये सब लोग इसके खिलाफ है। और वो ढक्कन, वो उस कमबख्त को समझ ही नहीं आ रही है कि ये सारा इसने क्या जुल्म कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर, और इसके प्रेडिसेसर बाजवा ने क्या जुल्म किया था। सर इनको माफ मैं तो नहीं कर सकता। मेरे तो आखिरी रग में आखिरी खून का कतरा होगा ना, मैं तो कानून का हर दरवाजा खटखटाऊंगा, और मैंने खटखटाने शुरू कर दिए हैं। मैंने पिटिशंस लोगों से कहनी शुरू कर दी कि आप दायर करें बाजवा के खिलाफ, इनकी प्रमोशन के क्राइटेरिया के खिलाफ, इनकी एसेट्स की इंक्वायरीज के, आसिम मुनीर की इलीगल अपॉइंटमेंट के खिलाफ दायर करें। हमें अपना ये
قانون کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، کب کھلتا ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن کھٹکھٹانا ضرور ہے۔ بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات، یہ بالکل صحیح سر بات۔ آپ کی دعا سے ختم کریں آج کا پروگرام۔ چلیں، بڑی مہربانی۔ بس یہ ہے کہ ایک چیز میرا خیال ہے کہ ان کو یاد رکھنی چاہیے کہ ہر بلندی پستی کی زد میں ہوتی ہے۔ یہ ہمیں اللہ سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی آپ کچھ بھی سمجھیں تو آپ کے پاس جو کچھ بھی طاقت اللہ نے دی ہوئی ہے، جو کچھ بھی عہدہ ہے، پیسہ ہے، صحت ہے، ہر چیز وہ پستی کی زد میں ہے، کسی نہ کسی دن اس نے چلے جانا ہے، آپ سے، آپ کے ہاتھ سے نکل جانا ہے۔ تو اگر یہ ہم سمجھ لیں تو ہمیں اپنی اوقات کا بھی پتہ چل جائے گا اور ہم بڑی جلدی اپنی اس میں ریئل پوزیشن میں آ جائیں گے۔ اللہ کرے کہ ہمیں سب کو یہ توفیق ملے اور ہم سب اللہ کے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں، اور اپنے اندر یہ جو ایروگینس ہے، ہمارے اندر جو ایک عجیب قسم کی ایک سٹبنس ہے، اس میں سے ہم باہر نکل سکیں۔ اللہ تعالیٰ کرے ہمیں توفیق دے۔ آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔ سپردم بتومائے خیش رہو، تو دانی حساب کم و بیش رہو۔ مجھے اسراق ثانہ کو حیدر مہدی صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے، جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ سر بھائی، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل و عیال کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، حقیقی آزادی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے، جو شہید ہو گئے ان کے درجات بلند کرے، آمین۔ جو بیچاری یہ خاتون ہے جن کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان جیسی اور جتنی خواتین ہیں ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی، جو جیل میں ہیں، قید میں ہیں، ٹارچر جن کے ساتھ ہوئے، ان اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس معاشرے کے لوگوں کے دلوں سے خوف نکالے کہ وہ ان ناسوروں کو ان کی اپنی جڑوں سے نکال کے ہمیں ان کو باہر پھینکے، کہ ہم ایک اچھا پھلتا پھولتا نظام اور پاکستان بنائے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، الہی آمین۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ جناب۔